बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। राजीव बिन तमाशी नफल पढ़कर इंस्पेक्टर कादरी की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछने लगा, कहो बेटा कादरी, कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर कादरी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर हैरान हो गया और कहने लगा, बाबा जी आप मेरा नाम जानते हैं तो फिर ये भी जानते होंगे कि मैं आपके पास किस लिए आया हूँ। राजीव बिन तमाशी ने जवाब दिया, बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ मगर तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। फिर इंस्पेक्टर कादरी ने उसे तमाम माजरा तफसील से सुनाया। राजीव बिन तमाशी कहने लगा, बेटा रागा बिन मलियान ने अपना जिस्म मिलते ही मुझ पर भी बदरूहों से हमला कराने की कोशिश की थी और उसे पत्थर के बुत में मैंने ही तब्दील किया था, मगर उसे शंकर ने सही कर लिया। ये शंकर बड़ा ही खतरनाक जादूगर है। वो रागा बिन मलियान को एतमाद में लेने के लिए उसके साथ साथ फिरता रहा। वो उसे लेकर मेरे पास भी आया था ताकि रागा के सामने सामरी के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सके, क्योंकि ये उसके इल्म में भी नहीं था कि सामरी ने रागा बिन मलियान का ताबूत कहाँ छुपा रखा है। वो इसीलिए आया था कि शायद मैं उन्हें ताबूत का पता बता दूं और सामरी की शक्तियों से आगाह कर दूं, मगर मैंने उन दोनों को उनके घर फेंक दिया था। इंस्पेक्टर कादरी ने कहा, बाबा जी मैं इन सारे खबीसों को खत्म करना चाहता हूँ ताकि इंसान इनके जुल्म से महफूज रह सके। राजेद बिन तमाशी बोला, बेटा ये एक नेक काम है और तुम्हारा मकसद भी नेक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी तलवार दूंगा जिससे तुम बदी की ताकतों को कैफरे करदार तक पहुंचा सकोगे। मैं तुम्हारे दुश्मन अतमाल को पकड़कर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, मगर फिलहाल शंकर और रागा बिन मलियान के हिसार को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि शंकर ने खुद पर और रागा बिन मलियान पर हिफाजती हिसार लगा रखा है। अतमाल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर कादरी के चेहरे पर गमो गुस्से की लहरें फैल गई और वो कहने लगा, बाबा जी ये अतमाल खबीस इस वक्त कहाँ है? उसे उसकी रूपा माता बचाकर ले गई थी। राजेल बिन तमाशी ने कहा, वो दोनों शंकर और रागा से मिल गए हैं और इस वक्त सामरी के किले में मौजूद है। इंस्पेक्टर कादरी बोला, बाबा जी अगर आप अतमाल को पकड़कर मुझे दे सकते हैं तो जरूर दे, मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। मैं उस कातिल को सबसे पहले खत्म करना चाहता हूँ। राजील बिन तमाशी ने कहा, अभी लो बेटा ये कौन सा मुश्किल काम है? ये कहकर उन्होंने आंखें बंद करके हाथ आगे बढ़ाए और फौरन ही आंखें खोल दी। अतमाल उसके हाथों में माही बेआब की तरह तड़प रहा था। उसने अतमाल को इंस्पेक्टर कादरी के सामने रखा और कहने लगा, लो बेटा तुम्हारा दुश्मन और उसकी माता दोनों हाजिर हैं। इंस्पेक्टर कादरी ने हैरानगी से अतमाल की तरफ देखा। उसकी माता रूपा भी चमगादड़ के रूप में उसके सीने से चिमटी हुई थी और अतमाल और रूपा दोनों ही फटी फटी निगाहों से उन्हें देख रहे थे। उस वक्त रूपा चमगादड़ छोटी सी थी। इंस्पेक्टर कादरी पर नजर पड़ते ही वो यकदम उड़ गई और ऊपर फिजा में चक्कर लगाने लगी। इंस्पेक्टर कादरी ने अतमाल की तरफ देखा और कहा, अतमाल तुमने बहुत से बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है। तुम ही मेरी ज़रताश के कातिल हो। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जहाँ जहाँ तक नजर जाती है जमीनों आसमान का आखिरी नजारा कर लो। अतमाल ने घबराए हुए लहजे में कहा, मुझे छोड़ दो वरना मेरा पिता रागा बिन मलियान तुमसे भयानक इंतकाम लेगा। अतमाल की आवाज में खौफ व लर्जिश का अंसर नमाया था। इंस्पेक्टर कादरी ने गुस्से से कहा, उसकी ऐसी की तैसी। ये कहकर उसने अतमाल को मारना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में उसे कोई रूई की तरह धन कर रख दिया। अतमाल चीख रहा था और मदद के लिए अपने पिता और अपनी माता को पुकार रहा था। रूपा भी चीख रही थी। अब उसका कद पहले से काफी बढ़ चुका था और वो बड़ी जिसामत पे और भी भयानक लग रही थी। वो इंस्पेक्टर कादरी पर झपटने के लिए तैयार थी, मगर राजील बिन तमाशी के खौफ से नीचे नहीं आ रही थी। अतमाल मार खा खा कर बेसुध हो रहा था। ये देखकर राजील बिन तमाशी ने कहा, बस बेटा कादरी बस करो और ये लो तीर कमान, इससे इसका खात्मा कर दो। इंस्पेक्टर कादरी अतमाल को मारते मारते रुक गया और राजेल बिन तमाशी की तरफ देखने लगा। वो हाथ में एक तीर कमान लिए खड़े थे जिसका तीर सफेद चमकदार चांदी का था। इंस्पेक्टर कादरी ने आगे बढ़कर राजेल बिन तमाशी से चांदी की तीर कमान ली और कहा, शुक्रिया बाबा जी, वाकई ये बंदूक ज्यादा इसी से खत्म हो सकता है। ये कहकर उसने तीर कमान पे चढ़ाया, मगर रूपा इंस्पेक्टर कादरी के राजेल बिन तमाशी की तरफ बढ़ते ही अतमाल पे झपटी और उसे अपने पंजों में दबोचकर उड़ गई। इंस्पेक्टर कादरी भी तीर कमान पर चढ़ा चुका था और वो एक माहिर निशानेबाज था।
اس نے روپا کو اتمال پر جھپٹتے دیکھ لیا۔ ایک بار پہلے بھی روپا اسے اتمال کو اسی طرح بچا کر لے گئی تھی، مگر اب شاید روپا اور اتمال کے ستارے گردش میں تھے۔ انسپکٹر قادری نے تاک کر نشانہ مارا۔ چاندی کا تیر اتمال اور روپا کو چیرتا ہوا ان کے جسموں میں پیوست ہو گیا۔ اتمال اور روپا نے ایک دلدوز چیخ ماری اور وہ تڑپتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ نیچے گرتے ہی ان کے جسموں میں آگ لگ گئی اور وہ چند ہی منٹوں میں جل کر راکھ ہو گئے۔ شنکر اور راگھو بن ملیان سامری کے قلعے کے نیچے تہانے میں بیٹھے سامری اور چراغ کو اماوس کی رات سے پہلے مارنے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ راگھو بن ملیان شنکر سے کہہ رہا تھا، یار شنکر، سامری بڑا چالاک جادوگر ہے۔ اس نے اماوس تک کی مہلت جان بوجھ کر لی ہوگی۔ وہ اس عرصے میں ہم پر حملہ آور ضرور ہوگا اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ شنکر نے کہا، وہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کرے گا، تمہیں نہیں۔ راگھو بن ملیان نے پوچھا، میں بھی تو اس کا دشمن ہوں، وہ مجھے کیوں چھوڑے گا؟ شنکر نے کہا، تم یہ بات نہیں سمجھو گے، یہ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں کیوں نہیں مارے گا۔ اچانک ان کے سامنے ایک ڈھانچہ آ کے کھڑا ہوا اور جھک کر کہنے لگا، آقا سامری نے اپنے دست راست چراغ کو قتل کر دیا ہے کیونکہ وہ آپ کے خوف سے بھاگ گیا تھا اور زندہ لاشوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ دوسرے سامری نے آپ کے خلاف دیووں اور بادشاہ سپال سے مدد مانگی ہے اور اس نے سامری کو وچن دیا ہے کہ میں اماوس کی رات تمہیں تمہارے قلعے کا قبضہ اور راگھو بن ملیان کی لاش ضرور واپس کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی راگھو بن ملیان نے کہا، دیکھا میں نہ کہتا تھا، سامری ضرور ہم سے کوئی نہ کوئی چال چل رہا ہے اور اسی لیے اس نے اماوس تک کی مہلت مانگی ہے۔ شنکر نے کہا، یہ تو میں پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ ضرور ہم سے کوئی چکر کرے گا۔ پھر اس نے اسی ڈھانچے سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ اور سامری پہ نظر رکھو۔ ڈھانچے کے جاتے ہی راگھو بن ملیان نے شنکر سومناتی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا، چنتا مت کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک بدروح ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شنکر نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس بدروح نے چیخ ماری اور کہا، آقا اتمال اور اس کی ماتا نیچے وادی میں گھومنے گئے تھے، مگر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی واپس نہیں آئے۔ راگھا نے کہا، تو پھر نیچے وادی میں جا کر انہیں ڈھونڈ کر لے آؤ، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بدروح نے جواب دیا، آقا میں نے وادی جا کر بھی پتہ کیا ہے، وہاں کی ایک رہائشی بدروح نے مجھے بتایا ہے کہ اتمال یہاں وادی میں گھوم رہا تھا کہ یکایک دو سفید ہاتھ نمودار ہوئے اور انہوں نے اتمال کو پکڑ لیا۔ اس کی ماتا روپا نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس نے روپا کو بھی پکڑ لیا۔ پھر وہ سفید ہاتھ ان دونوں کو لے کر غائب ہو گئے۔ یہ سنتے ہی راگھو بن ملیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے شنکر سے کہا، یہ تو وہی سفید ہاتھ ہو سکتے ہیں جنہوں نے مجھے پتھر کے بت میں تبدیل ہونے کے بعد اٹھا کر شمشان گھاٹ کے باہر کھڑا کر دیا تھا۔ شنکر نے کہا، میں جانتا ہوں وہ سفید ہاتھ رجیل بن تماشی جن کے ہیں۔ راگھو بن ملیان نے پوچھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ سفید ہاتھ رجیل بن تماشی جن کے ہیں؟ شنکر نے کہا، یار ان ہاتھوں نے ہی تو ہمیں ہمالیہ سے اٹھا کر ہمارے گھر میں پھینکا تھا، میں ان ہاتھوں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ راگھو بن ملیان نے پوچھا، وہ اتمال اور روپا کا کیا کرے گا؟ اگر اسے پکڑنا تھا تو وہ ہمیں پکڑتا۔ شنکر نے کہا، اب ہمیں پکڑنا آسان کام نہیں۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ اتمال اور روپا کا کیا کرے گا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ انہیں ختم کر دے گا اور ہو سکتا ہے کہ اب تک اس نے انہیں ختم بھی کر دیا ہو۔ راگھو بن ملیان نے کہا، یار جلدی کچھ کرو۔ شنکر نے کہا، ان کے بارے میں تو معلومات بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس نے اپنے علاقے میں نوری حصار قائم کر رکھا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی اس حصار میں دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ راگھو بن ملیان نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، پھر ہمیں ان دونوں کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں ہیں اور کہاں ہیں؟ شنکر نے کہا، اب ان دونوں کو بھول جاؤ تو ہی بہتر ہے کیونکہ میرے خیال میں وہ پرلوک سدھار چکے ہیں۔ راگھو بن ملیان نے کہا، یار تم اتنے بڑے جادوگر ہو، کیا تم اس رجیل بن تماشی کا کچھ نہیں کر سکتے؟ شنکر نے کہا، یار اگر میں اس کا کچھ کر سکتا تو اس سمے نہ کر لیتا جب اس نے بے دردی سے اٹھا کر ہمیں ہمارے گھر میں پٹک دیا تھا۔ سرخ تلوار حاصل کر کے سامری پھولے نہ سما رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ اپنے تابوت پہ بیٹھا اور پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا لوہے کا پتلا نکالا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ پھر سامری نے کوئی منتر پڑھ کر اس لوہے کے پتلے کی طرف پھونک ماری اور لوہے کا پتلا ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد بڑھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک لوہے کا قوی ہیکل انسان نظر آنے لگا۔ سامری نے اسے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں بھیج رہا ہوں، وہاں میرے دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے، انہیں مار مار کر ختم کر دو۔ میرا ایک خاص دشمن شنکر صرف اس تلوار سے ختم ہو سکتا ہے، یہ لے جاؤ اور شنکر کو ختم کر دو۔ مگر وہاں راگھو بن ملیان موجود ہے، اس پہ وار نہ کرنا کیونکہ مجھے اس کے صحیح سالم بدن کی ضرورت ہے۔
پھر اس نے سرخ تلوار اس لوہے کے پتلے کی طرف بڑھائی۔ لوہے کے پتلے نے آگے بڑھ کر وہ سرخ تلوار تھامی اور پھر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ صرف سن سکتا تھا، چل پھر سکتا تھا، مگر بول نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے سامری سے کوئی بات نہ کی۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دوسرے ہی لمحے وہ لوہے کا پتلا سامری کے قلعے میں کھڑا تھا۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے قلعے کا منظر دیوار پر نظر آنے لگا۔ لوہے کے پتلے کے وہاں پہنچتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ کئی جنات فوراً تلواریں لے کر اس کے مقابلے کے لیے آ گئے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر جنوں میں اور اس لوہے کے پتلے میں خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ چشمے زدن میں لوہے کے پتلے نے کئی جنوں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جنوں کے وار کا لوہے کے پتلے پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تلوار لگتے ہی اس کے بدن سے چنگاریاں اڑنے لگتی، مگر اسے کچھ بھی نہ ہوتا۔ شنکر اور راگھو بن ملیان بھی شور سن کر تہانے سے نکل آئے تھے اور جنوں کو لوہے کے پتلے سے لڑتا دیکھ کر شنکر نے چیخ کر کہا، سب جنات اس سے دور ہٹ جائیں، میں اس سے اکیلا ہی مقابلہ کروں گا۔ یہ سنتے ہی سب جن لوہے کے اس پتلے سے دور ہٹ گئے۔ شنکر نے فضا میں ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک تلوار آ گئی۔ اب شنکر کا قد بھی اس لوہے کے پتلے کے برابر آ چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شنکر سومناتی اور لوہے کے پتلے میں جنگ چھڑ گئی۔ شنکر کا ہر وار حیرت انگیز طور پر کارگر ہو رہا تھا اور اس لوہے کا جسم گوشت پوش کے جسم کی طرح کٹ رہا تھا۔ لوہے کے پتلے کی سرخ تلوار کا شنکر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور سرخ تلوار شنکر کے بدن پر لگتے ہی ربڑ کی طرح دوہری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر سامری حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، اس سرخ تلوار کا شنکر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، ضرور استاد نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے لوہے کے پتلے کے ذریعے اس سرخ تلوار کو آزمایا۔ اگر میں جوش میں یہ تلوار لے کر شنکر سے مقابلے کے لیے چلا جاتا تو میری ہار یقینی تھی اور میرے ہارنے کے بعد شنکر کو سائر اعظم کا خطاب دے دیا جاتا۔ شنکر نے کچھ ہی دیر میں لوہے کے پتلے کو جگہ جگہ سے کاٹ ڈالا۔ اسے ہارتا دیکھ کر سامری نے سوچا کہ اگر پتلا ختم ہو گیا تو پھر سرخ تلوار بھی جاتی رہے گی۔ میں اسی تلوار سے استاد کو ختم کروں گا تاکہ اسے بھی دھوکہ دینے کی سزا مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے فوراً ہاتھ کا اشارہ کیا اور لوہے کا پتلا واپس اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سامری نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار لی اور اسے غور سے دیکھا، مگر وہ تو اصلی تلوار تھی۔ سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا لوہے کا پتلا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گیا۔ پھر سامری نے دیوار پر شنکر کی طرف دیکھا۔ راگھو بن ملیان نے خوشی سے اسے اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا اور جن بھوت شنکر کی جے کے نعرے لگا رہے تھے۔ سامری نے نفرت سے ان کی طرف دیکھا اور ہاتھ کا اشارہ کیا تو دوسرے ہی لمحے روشن دیوار تاریک ہو گئی۔ سامری نے جلدی جلدی تابوت میں سے بستر نکال کر ایک طرف رکھا اور سیڑھیاں اتر کے استاد کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ استاد نے سامری کے آنے کی آہٹ سن کر بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور پوچھا، کیا بات ہے سامری، اب کیوں آئے ہو؟ سامری نے غصے سے کہا، استاد تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس تلوار کا شنکر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ استاد نے جواب دیا، تم تو جلدی میں چلے گئے تھے، اس کے استعمال کا طریقہ تو تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ اس طریقے کے بغیر یہ تلوار سب پر اثر کرے گی مگر شنکر پر اثر نہیں کرے گی۔ سامری نے جلدی سے پوچھا، وہ کیا طریقہ ہے؟ استاد نے کہا، پہلے مجھے آزاد کر کے میری شکتیاں واپس کر دو، پھر میں تمہیں وہ طریقہ بتاؤں گا، ورنہ نہیں۔ سامری نے کہا، استاد تم مجھے وہ طریقہ بتا دو، میں تمہیں آزاد کر کے تمہاری شکتیاں واپس کر دوں گا۔ میں اب صرف اور صرف شنکر کو مار کر اپنا ساحر اعظم کا اعزاز برقرار رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ استاد نے کہا، تم پہلے بھی کئی بار مجھے آزاد کرنے کا کہہ چکے ہو، مگر تم نے آج تک قید کیا ہوا ہے۔ جب بھی تم پر کوئی بپتا پڑتی ہے تم مجھے آزاد کرنے کا کہہ کر اس کا اپائے پوچھ لیتے ہو، مگر مجھے آزاد نہیں کرتے۔ اب میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، جب تک تم مجھے آزاد نہیں کرتے میں وہ طریقہ نہیں بتاؤں گا۔ تو مجھے آزاد کر کے میری شکتیاں واپس کر دو، میں شنکر کو خود ختم کر دوں گا اور تمہارا قلعہ اور راگھو بن ملیان کی لاش دونوں تمہیں دے کر یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ سامری نے کہا، ٹھیک ہے استاد، تم جیسا کہتے ہو میں ویسے ہی کروں گا، مگر میں شنکر کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں آزاد کرنے کا وچن دیتا ہوں، آج سے پہلے کبھی میں نے تمہیں آزاد کرنے کا وچن نہیں دیا، اور یہ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ سامری ہمیشہ اپنا وچن پورا کرتا ہے۔ تو مجھے ابھی اس تلوار کے منتر کو جاری کرنے کا طریقہ بتاؤ، میں تمہیں اسی سمے آزاد کرتا ہوں، مگر تمہاری شکتیاں شنکر کو مارنے اور کالی شکتیوں کو نافرمانی کی سزا دینے کے بعد واپس کروں گا۔ اس کے استاد نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم وچن دے رہے ہو تو سنو، اس سرخ تلوار پر منتر پڑھے صدیاں بیت گئی ہیں۔ اس سرخ تلوار کو الو کے خون کو جلا کر اس کی دھونی دو گے تو اس کا منتر پھر سے کام کرنے لگے گا اور پھر یہ شنکر پر کام کرے گی۔ میں نے تمہیں سرخ تلوار کے منتر کو جاری کرنے کا طریقہ بتایا، اب تم اپنا وچن پورا کرو اور مجھے آزاد کر دو۔
سامری نے ایک زوردار کہا لگایا اور کہنے لگا، استاد میں نے تمہیں آزاد کرنے کا وچن دیا ہے، میں اپنا وچن پورا کروں گا، میں تمہیں ضرور آزاد کروں گا، لیکن اس جنگلے سے نہیں بلکہ میں تمہیں اس دنیا سے ہی آزاد کر دوں گا۔ میں نے تمہاری آتما کو اس جسم میں قید کر کے تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، جاؤ آج میں تمہیں مکتی دیتا ہوں، آج سے تم آزاد ہو۔ یہ کہہ کر سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس کے استاد کا جسم غبارے کی طرح پھٹ کر بکھر گیا، مگر وہاں گوشت اور خون کی بجائے مٹی کے ڈھیلے پڑے تھے۔ پھر سامری نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اس کے سامنے ایک جن حاضر ہوا۔ سامری نے اسے کہا، جاؤ الو کا خون اور آگ لے آؤ۔ وہ جن غائب ہوا اور چند ہی لمحے کے بعد وہ الو کا خون اور آگ کی انگیٹھی لے کر حاضر ہو گیا۔ سامری نے کئی بار الو کا خون دہکتے ہوئے کوئلوں پر ڈالا اور سرخ تلوار کو اس کے دھوئیں پر کر دیا، لیکن بار بار ایسا کرنے کے بعد سامری نے اس جن کو واپس آنے کا اشارہ کیا تو وہ جن غائب ہو گیا۔ سامری نے تلوار پر ایک نظر ڈالی اور منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا، شنکر اب تجھے میرے ہاتھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں دیکھوں گا کہ تو ساحر اعظم کیسے بنتا ہے۔ راگھو بن ملیان اور شنکر سامری کے قلعے میں موجود تھے۔ قلعے میں حفاظتی انتظامات سخت کر دیے گئے تھے۔ آج اماوس کی رات تھی اور ان کی اطلاع کے مطابق سامری کا دوست سپال اپنے دیووں کے فوج کے ساتھ ان پر حملہ کرنے والا تھا۔ اس وقت قلعے میں کئی ہزار جن، چڑیلے، بھوت ڈھانچے اور بلائیں موجود تھی۔ 1000 جن نیچے وادی کے غاروں میں چھپے بیٹھے تھے تاکہ دیو کے حملہ کرتے ہی ان پر پیچھے سے بھی حملہ کیا جا سکے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ سامری اپنے سمادھی والے تہخانے میں موجود تھا، اس کے ہاتھ میں سرخ تلوار موجود تھی اور سامنے روشن دیوار پر سپال اپنی تمام تر خوفناکیت کے ساتھ موجود تھا۔ اور سامری اس سے کہہ رہا تھا، سپال آج تیرے وچن کی رات ہے، اپنا وچن پورا کرو اور شنکر کو عبرت ناک سزا دو۔ سپال نے کہا، چنتا مت کر سامری، سپال اپنا وچن پورا کرے گا، میری سینہ تیار کھڑی ہے، اب سے کچھ دیر کے بعد ہم شنکر پر حملہ آور ہوں گے اور پھر بھگوان نے چاہا تو تمہارا سب کچھ تمہیں واپس کر دیں گے۔ سامری نے کہا، یہ یاد رہے کہ اس یدھ میں راگھو بن ملیان کو کچھ بھی نہ ہو۔ سامری تو بتائے یا نہ بتائے مگر میں جانتا ہوں کہ راگھو بن ملیان کا بلیدان دے کر ہی تو نے امر شکتی حاصل کی تھی۔ راگھو بن ملیان کا صحیح سالم بدن ہی تمہاری زندگی کی ضمانت ہے۔ اگر راگھو بن ملیان کے جسم کو ختم کر دیا جائے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ سپال میرے دوست ایسا بولو کہیں کوئی سن نہ لے، یہ راز آج تک میرے سینے میں دفن ہے، اس راز کو کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ سپال نے کہا، سامری میں نے اپنی سینہ کو حکم دے دیا ہے، وہ راگھو بن ملیان کی حفاظت میری جان سے بھی زیادہ کریں گے، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے 10 دیووں کو کہہ دیا ہے، وہ سب سے پہلے راگھو بن ملیان کو اپنی حفاظت میں لیں گے۔ سامری نے کہا، ٹھیک ہے سپال، تمہارا پکا ارادہ ہے، ورنہ میں تو مایوس ہو چکا تھا۔ سپال نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، یدھ کا سمے ہو گیا ہے۔ پھر دیوار پر سے سپال کا چہرہ غائب ہوا۔ اب وہاں دیو کی فوج نظر آ رہی تھی جو کہ سامری کے قلعے کی طرف پرواز کر رہی تھی۔ انسپکٹر قادری قلعے میں ہونے والی ساری کارروائی راجیل بن تماشی کے غار کی دیوار کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ سامری کے فتح حاصل کرتے ہی راجیل بن تماشی نے انسپکٹر قادری سے کہا، بیٹا اب وقت آ گیا ہے، جاؤ اور سامری کو نیست و نابود کر دو، یہ لو چاندی کی تلوار، اس سے راگھو بن ملیان کا بدن ختم کر دو، سامری اپنی موت آپ مر جائے گا۔ سامری کی بات سن کر راگھو بن ملیان کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھا۔ اسے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ سامری نے اسے क्षमा کر دیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سامری کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک انسپکٹر قادری نے وہاں پہنچ کر راگھو بن ملیان کے سینے پہ تلوار رکھی اور کہا، رک جاؤ راگھو بن ملیان، سامری تمہیں क्षमा نہیں موت دینے والا ہے۔ انسپکٹر قادری کو دیکھ کر راگھو بن ملیان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ سامری انسپکٹر قادری کو دیکھتے ہی چیخا، انسپکٹر قادری اگر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر، میرے دوست کو چھوڑ دے۔ انسپکٹر قادری نے کہا، مجھ سے ٹکرا کر تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو، مگر آج میں تمہیں پہلے کی طرح فرار ہونے کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر اس نے راگھو بن ملیان سے مخاطب ہو کر کہا، سنو راگھو بن ملیان، سامری تمہیں گلے سے لگا کر क्षमा نہیں کرے گا بلکہ تمہاری گور آتما کو تمہارے جسم سے نکال کر پھر سے کہیں دفن کر دے گا۔ یہ تمہارا بلیدانی جسم حاصل کر کے پھر سے کالی شکتیوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تمہارا صحیح سالم بدن اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ یہ سن کر سامری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں راگا، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تم میرے پاس آؤ، اس میں مجھ سے مقابلے کی ہمت نہیں، یہ تمہیں یرغمال بنا کر مجھے جھکانا چاہتا ہے۔ راگھو بن ملیان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ انسپکٹر قادری نے کہا، اگر یقین نہیں آتا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یہ کہہ کر انسپکٹر قادری نے ایک زوردار وار راگھو بن ملیان کے بازو پہ کیا اور اس کا بازو کٹ کر نیچے گرا۔
साथ ही सामरी का बाजू भी कट गया। सामरी ने एक चीख मारी और तलवार फेंककर अपना कटा हुआ बाजू पकड़ा, जहां से खून तेजी के साथ बह रहा था। ये देखकर राघा बिन मलयान की आंखें हैरत से फटी की पटी रह गई और सामरी गिड़गिड़ाकर इंस्पेक्टर कादी से रहम की भीख मांगने लगा। इंस्पेक्टर कादी ने कहा, तुमने कभी किसी पर रहम नहीं किया, फिर मैं तुम पर रहम क्यों करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं, तुम फिर भी इंसानों पर जुल्म ही ढाओगे। उसने राघा बिन मलयान से मुखातिब होकर कहा, जाओ राघा, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूँ। ये कहकर उसने राघा की गर्दन अलग कर दी और उसके साथ ही सामने की गर्दन भी कट गई और उसका दर्द और गर्दन तड़पने लगे। उसके साथ ही इंस्पेक्टर कादी ने चीखकर जिन्नों और भूतों से कहा, जाओ, आज से तुम सब भी आजाद हो। ये सुनते ही सब जिन, भूत, ढांची, बदरूहें और चुड़ैले खुशी से चीखते हुए भाग निकले। कुछ देर तड़पने के बाद राघा बिन मलयान और सामरी के जिस्मों में आग लगी और चंद ही मिनटों में राख का ढेर बन गए। इंस्पेक्टर कादी ने जमीन पर बैठकर आंखें बंद की और अमल पढ़कर सम्राट की तरफ देखा। वो जेल के कमरे में मौजूद था। इंस्पेक्टर कादी को मुतवज्जे देखकर वो उठ खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर कादी ने उसके खड़े होता देखकर, सम्राट, मुझे अपने पास बुला लो। दूसरे ही लम्हे वो जेल के कमरे में सम्राट के सामने खड़ा था। उसने आंखें खोलकर सम्राट को गले लगाया और कहा, जाओ सम्राट, आज से तुम भी आजाद हो। सम्राट ने इंस्पेक्टर कादी का शुक्रिया अदा किया और कहा, आका, अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं फिर भी हाजिर हो जाऊंगा। ये कहकर वो गायब हो गया। अगले दिन इंस्पेक्टर कादी के केस का फैसला था। अदालत ने उसके साबका रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। फैसला देते वक्त जज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इंस्पेक्टर कादी उनकी आंखों की चमक याद करने लगा और सोचने लगा, ये आंखें तो जानी पहचानी हैं, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये आंखों की चमक उसने कहाँ देखी है। फैसले के बाद इंस्पेक्टर कादी की आंखों में खुशी के आंसू आए, मगर उसका दिल जरताश के सदमे से फटा जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि ये पुरअसरार चमकदार आंखें तो राजेल बिन तमाशी जिन की थी। उसने एहसानमंद नजरों से जज की कुर्सी की तरफ देखा, मगर वो तो कब का फैसला सुनाकर जा चुका था और इंस्पेक्टर कादी को दुख था कि वो अपने मोहसिन का शुक्रिया भी अदा न कर सका।